बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, सबसे अहम खबर ये आज की कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान पर उनके बयानात और तकारीर पर आयद जो पाबंदी थी पैमरा की जानिब से, उस पाबंदी को मुअत्तल कर दिया है और इस तरीके से उनके बयानात और तकारीर दिखाने पर जो पाबंदी थी अब वो हट गई है। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया गैर मुल्की नशरियाती इदारे को, BBC को दिए जाने वाले इंटरव्यू के अंदर, और जिसके अंदर बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की गई है। लेकिन इससे पहले कि उन बातों की तरफ आए, 4 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा कि आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं, एस्टैब्लिशमेंट सियासत नहीं समझती है। और उन्होंने बहुत ही खुले डुले अंदाज में यह कहा, जनाब, कि मैं तो बात करना चाहता हूं लेकिन अगर कोई उसका जवाब ना दे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले आपको उनके इस बयान को, इस बात को दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बात होती है मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की, सियासत के लिए साथ बैठने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। जिनको वो चोर समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो तमाम लोग हैं जो मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, एक अहम जुज हैं, और जमहूरियत के अंदर तमाम किरदार और कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम अगर बनाए रखना है तो फिर मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि वो आगे चले, तरक्की करे, मईशत अपने दुरुस्त ट्रैक पर चले। अगर इसी तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है तो फिर ये मजीद मामलात खराब होते नजर आते हैं। जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने इस हवाले से और इमरान खान की बैसाखियों के हवाले से क्या बात की है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। जब से बैसाखियां गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे, या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? कौम के फैसले चलेंगे या बैसाखियों के फैसले चलेंगे। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि ऐसा वो किसी आर्मी चीफ के हवाले से बात की उन्होंने कि वो कोई बात नहीं करना चाहते हैं। BBC को दिए गए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। कहते हैं किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है, अवाम जिसके साथ खड़े हों, और बात बड़ी क्लियर कर दी उन्होंने कि ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने दिए जाने वाले बयानात से यू टर्न लेने के लिए मशहूर हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात, क्योंकि पंजाब की तारीख है, खैबर पख्तूनख्वा में अभी तारीख नहीं फाइनल हुई है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर क्या सियासी माहौल साजगार है, इस सारी चीज पर बात करने के लिए आज अपने प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। इमरान खान साहब तो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूं, लेकिन दूसरी तरफ जहां वो कहते हैं, और उससे पहले कहे गए, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ मैं बात करना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आज तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ, लेकिन साथ में उन्होंने जीतने वाले जो बाय इलेक्शंस हैं उनका हवाला दिया और कहा कि अवाम मेरे साथ है, मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की ताकत मेरे पास है, इंतखाब हुआ तो जीत उन्हीं की यकीनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम दोनों दोस्तों को जो तशरीफ रखते हैं। अब याद तो सताती है खान साहब को, वो किसी ने कहा था ना कि मुझको अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। जब तक दोबारा मिलन नहीं होता तब तक मामलात मुकम्मल नहीं होंगे, क्योंकि बार बार उन्होंने जिक्र किया है कि मैं तो चाहता हूँ बात करें, फिर वो लोग जब कहते हैं तो फिर कहते हैं मैंने कब कहा था। क्योंकि एक सियासत का जो एक बन गया है शेवा, जैसे हम मुतलव्वन मिजाजी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बात पे नहीं रुकते हम, एक बात करते हैं फिर बदल जाते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। वो कहते हैं कैटेगोरिकली मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अवाम उनके साथ है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं, वो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि अवाम उनके साथ हैं। देखिए ये तो फरीद साहब वक्त बताएगा।
کراچی میں بھی عوام ان کے ساتھ ہیں، جس میں ان کی 28 MPA کی سیٹیں ہیں اور 14 جو MNA کی سیٹیں ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا لوکل باڈیز الیکشن کا. اور میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ اگر 2-2 ہزار آدمی بھی احتجاج کرتے، یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو ان کے بندے جو ہیں کوئی 60,000 کے قریب جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے، چاہے پیسفل مارچ ہی کرتے. لیکن بات یہ ہے، حقیقت اور ہے اور سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں جب آپ سارے دعوے کریں گے جی فرید صاحب، تو دیکھیں گے آخر نتیجہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. تو پہلے آپ جو مرضی کرتے نہیں سر، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں جس طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، اور جو بات مریم نواز صاحبہ نے بھی کہی ہے، میں آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو وہ بات ان کی سنوا دیتا ہوں کہ جناب کیا گارنٹی ہے، کل انتخابات ہو جاتے ہیں، آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے لیے آپ بڑے اتاولے ہو رہے تھے، بہت جلدی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد سب سے پہلے یہاں انتخابات ہو جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو خان صاحب فرماتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پر ذرا بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ کی بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ کل الیکشن ہو جائیں. دکھائیے جناب. اچھا جی آفتاب جہانگیر صاحب، بہرحال مجھے بتایا گیا ٹھیک ہے، اسے ہم دکھا دیں گے، لیکن میں آپ کو اس کا جو لبے لباب ہے وہ بتا دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ جناب یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر کل الیکشن ہو جائیں، ایک اسمبلی یہ جیت جائیں اور ایک ہم جیت جائیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے؟ ایسی کوئی گارنٹی دیں گے آفتاب صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو فرید بھائی اور رانا صاحب کو میرا سلام. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اب مریم نواز کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا. یہ تو بالکل وہ جو فلموں میں کردار ہوتا ہے نا، جو ہر وقت لڑنا، اس کے کان میں کچھ کہنا، اس کے کان میں کچھ کہنا. آج وہ بیٹھی تھی نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے، اور یقین کریں مجھے تو یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ نوجوانوں سے گفتگو کیا کر رہی ہیں، کہ وہ نوجوانوں سے گفتگو نہیں کر رہی تھی، وہ ایک شخص کو اس کو موضوع بنا کر اور پوری گفتگو اس کے اوپر کی. اگر اسی طرح دیکھا جائے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھ لیں تو یہ پوری معذرت ایک بات ایڈ کر دوں گا، پھر آپ آگے بولیے گا. کنونشن سینٹر بے تحاشا مقامات کے اوپر جب عمران خان صاحب یوتھ سے بات کرتے تھے تو وہ یوتھ سے بات کرتے ہوئے کس کا تذکرہ کرتے تھے؟ کس کی بات کرتے تھے؟ کس کو سبق سکھانے کی بات کرتے تھے؟ جیل میں تمام سہولیات چھین لینے کی بات کون کرتا تھا؟ میں تو نہیں کرتا تھا. اچھا دیکھیں فرید بھائی، ہم یوتھ سے بات کرتے تھے نا کنونشن سینٹر میں، کنونشن سینٹر بھرا ہوا ہوتا تھا، اس میں خان صاحب کا ایک خاص وہ ہے کہ وہ ایک پیغام بھی دیتے تھے اور ایک مکمل گفتگو کرتے تھے. آج کی گفتگو اگر آپ فرید بھائی، میں رانا صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر رانا صاحب اپنے اوپر سے لیبل ہٹا دیں نون لیگ کا اور وہ گفتگو سنیں تو کیا ان کے تاثرات ہوں گے. میں حیران ہو رہا تھا کہ اس دور کے اندر لیبل ہٹا دے پی ٹی آئی کا اور پھر آپ خان صاحب کی گفتگو سنیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. میں یہ بتاتا ہوں کہ میں 2 قدم اور بڑھ کے ان سے محبت کرنے لگوں گا. میں ان کو اپنا لیڈر پہلے سے زیادہ مضبوط پاؤں گا. یہی جواب رانا صاحب بھی دیں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب بھی دیں گے. نہیں فرید بھائی نہیں دے سکتے. بھائی جب آپ ایسا کر سکتے ہیں تو رانا صاحب بھی ایسا کر سکتے ہیں. یعنی اگر 2 قدم بڑھ کے آپ کریں گے، رانا صاحب کہیں گے ٹھیک ہے جی میں بھی 2 قدم آگے بڑھ کے کروں گا. یہ سر سن تو لیں، ایک لیڈر میں، اور وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ایک خاتون کی گفتگو میں جو انہوں نے کی آج، مجھے بڑا افسوس بھائی اس میں آپ گفتگو کرتے کہ آپ آج کا بچہ جو ہے، آج کا نوجوان جو ہے، آج کا جو پڑھا لکھا شخص ہے، ایک جواب لینا چاہ رہا ہوں. چھوڑیں گفتگو کیا کی، چھوڑیں. میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک الیکشن، ایک اسمبلی آپ جیت جاتے ہیں، ایک اسمبلی حکومت جیت جاتی ہے، وہ کوئی پی ڈی ایم میں شامل کوئی بھی جماعت ہو یا پوری پی ڈی ایم ہو، وہ جیت جاتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دوسرے اسمبلی کو نہیں توڑے گی؟ میرا سوال یہ ہے، یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ، اگر فیئر الیکشن ہوگا، اگر فیئر الیکشن ہوگا عوام کی مرضی، ہاں اچھا اگر جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر، ورنہ مجھے تو امید ہے کہ فیئر الیکشن ہوگا. لیکن اگر فیئر الیکشن ہوگا اور فیئر کی تعریف کیا ہے؟ یہ
فیئر کی ڈیفینیشن میں میں بتاتا ہوں آپ کو. فیئر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرے گا, اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ کے چینلز کو ان کو بھی ایکسس دینا چاہیے کہ وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر کھڑے ہو کر اس کو کور کرے, تاکہ لوگوں تک پیغام جائے کہ کس طرح الیکشن ہوا ہے. ورنہ آپ کا ہی کیمرہ بتاتا ہے کہ اندر دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا ہی کیمرہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, آپ کا ہی کیمرہ بتاتا ہے, کیونکہ اب کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز بچی نہیں رہتی. آپ نے ابھی کراچی کا حوالہ دیا, آپ کے کیمرے نے بتایا کہ کس طرح روڈ کے اوپر ایک گاڑی کو پکڑا گیا جس کے اندر بیلٹ بیگس وہ تھے, بیلٹ پیپرز تھے, پورے بورے تھے جو لوگ لے کے جا رہے تھے. آپ کے کیمرے نے بتایا, آپ کے کیمرے نے بتایا. میری ایک سن لیں, یہاں مسئلہ کیا ہے. آپ نے ایک بہت بڑا اگر لگا دیا, اف لگا دیا, اور یہ اگر اور اف یہ ہے کہ اگر صاف شفاف ہوں, اور صاف شفاف کی تعریف یہاں پہ ہے کیونکہ خان صاحب نے یہ بتا دیا, یہ غیر ملکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں آرمی چیف سے بات نہیں کرنا چاہتا, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف, عوام میرے ساتھ ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے, جو بھی الیکشن ہوگا وہ میں ہی جیتوں گا, کوئی اور جیت ہی نہیں سکتا, اور کوئی اگر اور جیتے گا تو میں اس کو مانوں گا نہیں. تو اس طریقے سے یہ گول ایک چورنگی گھومتے رہیں گے, اسی طریقے سے معاملہ ہوتا رہے گا, اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک پی ٹی آئی پورے ملک میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر لیتی, اس وقت تک یہ سارا وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ لے گی. سنیں فرید بھائی, وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ لے گی, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے, کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فیئر الیکشن ہو, ورنہ عوام اور اداروں کے اندر وہ تصادم ہوگا کہ آپ جو سوچ بھی نہیں سکتے, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اپنے ووٹ کا حق کس طرح سنبھالنا ہے. یہ آپ اپنی سسٹم لپیٹنے کی آپ یہ اپنی رائے دے رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں؟ یہ میں رائے دے رہا ہوں کیونکہ جب عوام دیکھیں, میں اس لیے یہ رائے دے رہا ہوں, یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ملک کے اندر مجھے بریک کی اجازت دے دے, بریک لے لیتا ہوں, مجھے بریک کی کال ہو رہی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. جناب پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے اگر ایک بہت بڑا اگر انہوں نے لگا دیا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں, یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, یقینی طور کے اوپر خان صاحب وہ یا پی ٹی آئی اس کو بہتر ڈیفائن کر سکتی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کے نزدیک ہیں کیا. رانا صاحب, میں آپ کی طرف ذرا آتا ہوں, اور میں اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں, عمران خان صاحب ایک ایلیگیشن لگا رہے ہیں, اور جناب وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ذرا آپ سن لیں اس کو, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ بھی دیکھیے, آفتاب جہانگیر صاحب بھی دیکھیں. میں رانا صاحب پھر آپ سے اس پر سوال کروں گا, دکھائیے جناب. وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے, وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا. جی رانا صاحب, یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, اور ان کو ہٹا کر یہ الیکشن, یہ معاملہ سارا یعنی کہ کیا جائے سارا کا سارا. تو سر یہ ایسی کوئی خواہش ہے, ایسا ہی کچھ کیا جا رہا ہے کیا, یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیں. جی سر. انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے مجرم. ہاں جی. جی ہاں سر. بھائی وہ مجرم کیسے ہے جی؟ سارا زمانہ کوک رہا ہے کہ آپ نے جھوٹا کیس بنوایا, آپ نے ججوں کے ساتھ ساز باز کی, آپ کو بلایا گیا کہ آئیں آپ کمپلینٹ کریں, آپ نے باجوہ کو ساتھ ملایا, اور پھر آپ نے چلتی حکومت کو, ملک کو نقصان پہنچایا. مجرم تو آپ ہیں, وہ کیسے مجرم ہے؟ جرم تو آپ کر رہے ہیں, آپ کے جرم آ گئے نا سامنے. کیا یہ کب میری بات سنیں جی آفتاب صاحب مجھے جواب تو دینے سر. آفتاب صاحب, رانا صاحب کو ذرا پوائنٹ آف ویو لینے میں کیسے مجرم ہے. بات ہے کہ کرنے سے بات کو کرنے والی ہے یہ بات, آپ لوگ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا آگے جو میں تھوڑی سی آپ سے اجازت لے کے, ابھی میں اجازت لے کے تھوڑی سی آپ سے بات کرتا ہوں. جو آفتاب نے کہا کہ وہ جی وہ خاتون ہے, اور خاتون کا تو میں تو نہیں کرنا چاہتا. بے خاتون ہے تو آپ نے جھوٹے کیس کر کے اسے اندر کیوں کرایا؟ آپ اسے ڈرتے نہیں تھے کہ وہ لیڈر نہیں تھی؟ آپ نے اسے کیوں اندر کرایا؟ پھر آپ نے اس کو دعائیاں بند کی, آپ نے اس کو اس میں رکھا, ڈیتھ سیل میں رکھا, 2 دفعہ اس کے باپ کے سامنے جیل سے گرفتار کروایا. اب بھی آپ کہتے ہیں, آپ ہنستے ہیں آفتاب صاحب
کسی کی بیٹی کو اس کا گرفتار کر دیا جائے تو آپ کو پتا پھر کیا ہوتا ہے، اس کے معاملات کہاں تک جاتے ہیں. آپ اس پہ ہنسنے والی بات ہے کوئی؟ یہ افسوسناک بہیویئر تھا آپ لوگوں کا، آپ نے ظلم کیا. اور پھر آپ جا کے وہاں ہیوسٹن میں امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے بستر کھینچ لیں گے. بھئی آپ اپنے آپ کو مطلب بربریت اپنی دکھانا چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں بھی کہ ہم بڑے انسیولائزڈ لوگ ہیں. ملک کا پرائم منسٹر وہاں جا کے جو بات کرتا ہے جو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اور اپنے ملک کو بدنام کرتا ہے. خود اپنی غور کریں اپنے ڈکشن کو. یہی میں کہتا ہوں آپ کی زبان جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. آپ لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، عورت کے لیے کیا بات کرنی ہے، مرد کے لیے ایک بات کرنی ہے، مخالف کے لیے کیا بات کرنی ہے. رانا صاحب یہ سارے لیول کا پلینگ سارا فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے آپ کی ڈکشن کی وجہ سے ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، یہ کیا میں عرض کرتا ہوں کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے جی؟ انہوں نے کیا لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے؟ انہوں نے تو آپ ساز باز کر کے سارا کچھ کر لیا. اب ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت نہیں ہے. ویل فائٹ اٹ آؤٹ. آ جائیں گے، اب الیکشن شروع ہو جائے گا، سارے اتر آئیں گے میدان میں، خود فیصلہ کر دے گا اللہ کی ذات. تو سر یہ رانا صاحب پھر یہ جو اگر یہ جو الیکشنز ہوں گے ابھی یہ ود عمران خان ہوں گے یا وداؤٹ عمران خان ہوں گے؟ یعنی کیا نہیں یہ مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ ود ہوں گے یا ود آؤٹ ہوں گے. یہ تو جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی میں نے نہیں کرنا یا میری پارٹی نے نہیں کرنا یا حکومت نے نہیں کرنا. تو یہ تو فیصلہ عدالتیں کریں گی. کیسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں اس بات کا کچھ پتہ نہیں. بٹ وی آر گوئنگ ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن اف دی الیکشن ٹیکس. لیکن رانا صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گا، اسی کا سپلیمنٹری ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ رانا صاحب اگر ٹھیک ہے آپ نہ کوئی اور جماعت نہ میں کوئی بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، جو لا ہے جو کورٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. لیکن ان کیس خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے پھر یہ الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے تو خان صاحب وہ الیکشنز کے اوپر یہ ایک ٹھپا نہیں لگ جائے گا کہ جناب ایک پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر اگر ہے، ایک جماعت کا وہ جیل کے اندر ہے اور باقی جو حکومت کی جماعتیں وہ الیکشنز ایک ون سائیڈڈ ریزلٹ اس کو کیا وہ ایکسپٹ ہوگا وہ رانا صاحب؟ دیکھیں ہم ایک پرزمپشن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں فرید صاحب. جی اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو سارے راستے کھلے، ان کی بیل بھی ہو سکتی ہے الیکشن کے لیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک کسی نے پکڑا ان کو؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنا کچھ ہو چکا ہے، کیا کوئی پکڑا ہے؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز بہت زیادہ کوئی ریلیونٹ ہے. ہاں البتہ ایک فینٹسی آپ ذہن میں ہم بنا سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا وہ تو اللہ جانتا ہے. بہرحال اٹس این اوپن فیلڈ. نو اب بار بار وہ للکارتے رہیں کہ الیکشن کے لیے آؤ، آ جاؤ الیکشن کے لیے، دیکھتے ہیں اب اور اس میں ٹیم پہ جبھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے، یہ پتہ چل جائے گا. ابھی جو میں نے آپ کو کراچی کی بات بتائی ہے نا، اللہ کرے گا کراچی جیسی صورتحال بھی ہو جائے گی. ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اور یہ خود بخود کہہ جانا ہم یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے، کہتے رہیں، یہ دعوے ہوتے ہیں الیکشن میں. ہر بعض بات جو ویک کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی کہتا ہے میں جیت جاؤں گا، میں آگے سارا کچھ کر دوں گا. ابھی اچھا ہے یہ فیلڈ کھل جائے اور ایک اوپن الیکشن کی اوپن بیٹل ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے بات. جی آفتاب جہانگیر صاحب سر. اچھا پہلی بات یہ انہوں نے کہا کہ آپ مجرم مت کہیں، تو میں ان کو کیا کہوں کہ جن کو مجرم بنایا عدالتوں نے. اور کس نے بنایا؟ جھوٹے لوگوں نے بنایا. اچھا ہم نے نہیں بنایا، ان لوگوں نے بنایا جو آپ منتیں کرتے پھرتے ہیں. سن تو لے، وہ جو آپ ججز کو جھوٹا بول رہے ہیں، آپ ججز کو جھوٹا بول رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ سن تو لو نا، آپ خدا کا خوف مانو. اور مولانا صاحب عدالتوں نے جھوٹا بولا، عدالتوں نے جھوٹا بولا. پھر آج کا پرائم منسٹر آپ کو معلوم ہے کہ جی اگر آپ نے کسی کی ضمانت نہ لی ہو، ارے سن تو لو رانا صاحب، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ضمانت لی ہو تو آپ کا کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے پیسے نہیں وصول کروں گا، میں اس کے پاس اپنا کیس کا مسئلہ حل نہیں کراؤں گا، میں یہ تم سے لینے ہیں، تم نے مجھے ضمانت دی تھی. اور یہ ضمانت پر گئے 6 ہفتے کے لیے. وہ جس نے ضمانت دی وہ ضمانت پوری نہیں کر سکتا تو اس نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ پرائم منسٹر بنے. سمجھے نا؟ اور وہ یہاں سے جا کے جھوٹ بول کر گئے، سنیں وہ جھوٹ بول کر گئے کہ میرے بلڈ پریشر ختم ہو رہے ہیں، مجھے مرنے والا ہوں، آدھے گھنٹے میں مر جاؤں گا اگر مجھے جہاز میں نہیں بٹھایا تو. سمجھے نا؟ عمران خان صاحب کی آپ کی حکومت کی فرید بھائی آپ یہ زیادتی کرتے ہیں، فرید بھائی یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے مکمل بات کرنے کا موقع دیا.
اور ہماری بارے میں دیکھیں انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کے بعد یہ جا کے بیٹھے جہاز کے اندر بیٹھتے انگور کھانا شروع کیا انہوں نے, پھر وہاں جا کے KFC کھائی, پھر وہاں جا کے کافی شاپ پہ پی رہے اور گھوم رہے پھر رہے مر جائے گا, جس کو کہہ رہے 3 ہارٹ اٹیک ہو گئے, جس کے کہہ رہے کہ برین ہیمریج ہونے والا ہے, اس کے اوپر اٹیک ہو چکا, اس کا دماغ جو ہے پھٹنے والا ہے, اس کی شرانیں بند ہو چکی ہیں, وہ جو ہے وہ مزے سے گھومتا پھرتا ہے اور پتہ نہیں کیا. اچھا اس کے بعد جس بیٹی کی بات کر رہے ہو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو میرے وسائل ہے, میرے پاس تو دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. آج وہ کہتی ہے تقریباً 1 ارب روپے کی میرے پاس جائیداد ہے. جھوٹ کا بھی کوئی حد ہوتی ہے یار, کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے. عوام بولتے ہیں یہ جھوٹی ہے, عوام بولتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فیئر الیکشن کروائیں, فیئر الیکشن اس کا واحد حل ہے. جب فیئر الیکشن ہوگا عوام اب اپنا ووٹ دیں گے اور اب عوام اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے گی. میرا جواب دے, میڈیکل بورڈ میں کون تھا؟ نام آپ لیں گے یا میں لوں؟ بتا دیں. وہ سر میرے آدمی تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں میرے آدمی تھے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز کی میڈیکل رپورٹ غلط نکلی ہے. میں وہاں جب گیا ہوں بات سنیں اور بھائی بات تو سنیں, اور تو جب لندن کی میڈیکل رپورٹ دکھائے نا, لندن کی میڈیکل بورڈ رپورٹ دکھاتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں میں صحت مند ہوں اور میں واپس آ رہا ہوں. ڈاکٹر فیصل کون تھا پوچھے نہیں, اور آپ کے وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارا انگیج کر کے گیم کیے. ڈاکٹر فیصل کون تھا؟ آپ کے ڈاکٹر فیصل وہ عمران خان ڈاکٹر یاسمین راشد جو وہاں گیا ہے, اگر ڈاکٹر کے پاس رپورٹیں غلط آئیں گی, ڈاکٹر کے پاس رپورٹیں غلط آئیں گی تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جب صحیح جگہ سے رپورٹیں آئیں تو پتہ چلا وہ تو 16 سال کا جوان ہے. اتنا جھوٹ نہ بولیں ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر فیصل کی بات کر رہے ہیں, جس محترمہ کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب, خدا کی قسم کھا کے کہ رانا صاحب کیا وہ سچ بول رہی تھی جب وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, جب وہ کہتی تھی کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, سمجھے نا, تو اس وقت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی تھی, پھر کہتی یہ میرے وسائل ہے, یہ وہ ہے, میرے تو پوری دنیا میں کچھ نہیں, پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے, اس کے بعد سارا کچھ لگتے ہیں اور پھر بولتی میرے پاس 1 ارب روپے کی پراپرٹی ہے. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. جس طرح آفتاب صاحب آپ ڈیبیٹ اور ڈسکشن لے کے جا رہے ہیں نا, اس کا میں بار بار اس چیز کے اوپر بات کر چکا ہوں اور اسی پر بات ہوتی ہے. بھائی آپ کی حکومت تھی, آپ کے اختیار میں تھا, سب کچھ آپ کے پاس تھا, ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر, ایز اے سٹنگ گورنمنٹ آپ برڈن آف رسپانسبلٹی کسی اور پر شفٹ نہیں کر سکتے. آپ کا کام تھا آپ پروف کر دیتے, آپ کا کام تھا آپ انہیں نہیں جانے دیتے, آپ کے ڈاکٹر ریسیو کیسے ہو گئے, آپ نے نواز شریف صاحب کو آج جانے دیا, کل جانے دیا, آج آپ کہہ رہے وہ چلے گئے, کل آپ نے ان پہ کیسز پروف نہیں کیا, آج آپ ان سے کہہ رہے کہ جناب انہوں نے جھوٹ بولا. ان کے بھائی کی ضمانت پہ بھیجا, اور جو آدمی اپنی ضمانت پوری نہیں کر سکتا وہ ملک کا پرائم منسٹر کیسے بن سکتا ہے؟ ایک بریک میں نے لینی ہے ذرا, ڈسکشن آپ دوسری طرف لے گئے آفتاب صاحب یار, دوسری طرف ڈسکشن لے گئے, جو بات میں نے کرنی تھی اس بات کے اوپر آپ نہیں اسٹک کیے. چلے میں دوبارہ آتا ہوں رانا صاحب سے اور آفتاب جہانگیر صاحب, آپ دونوں سے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو اس وقت بات, جو اس وقت ماحول, جو اس وقت سیاسی عدم استحکام, آپ کو کوئی سلوشن اس کا نظر آتا ہے سر, یا پھر یہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر الزام در الزام چلتا رہے گا اور عوام جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں گے انتظار میں کہ بھائی ہمارا بھی کچھ ہوگا, یا سب کچھ یہیں پہ اسی طریقے سے یہ کھیل تماشا, یہ اسی لڑائی کو ہم دیکھتے رہیں گے؟ فرید صاحب میں آپ کو عرض کروں, اس کا حل بہت دفعہ ہم لوگ سجیسٹ بھی کر چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں. آپ نے انٹیریئر منسٹر کا پچھلے دنوں میں 2-4 دن پہلے بھی بیان سنا ہوگا کہ جو اکٹھے الیکشن کرانے کے لیے ہم بیٹھ سکتے ہیں, آپ آ جائیں, ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جبر اتنا ہے, وہ پریزیڈنٹ جو ہے اس نے کوشش کی, اس کو بھی سنپ کر دیا گیا اور نہ ہو سکی. اگر آپ یہی زبان استعمال کریں گے جو آپ نے سنی ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ حوصلے کی باتیں ہیں, فہم و فراست کی باتیں ہیں, ضبط کی باتیں ہیں, تحمل کی باتیں ہیں, دانائی کی باتیں ہیں. اگر پروڈنس ہوگی تو یہ ابھی بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ابھی بھی بیٹھ سکتی ہیں پارٹی, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ سکتے ہیں. رانا صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر یہ جو ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں, دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی حل ساتھ بیٹھ کے نکالنا ہوگا, پولیٹیکل فورسز ہی حل نکالیں گی, کسی اور ملک کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تو بات نہیں ہوگی. جو ملک کے اندر ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں, یہ خان صاحب کی بات تھی کہ جناب جب بات ہو رہی تھی, انہوں نے جب 2018 انتخابات سے پہلے انہوں نے کہا جی صاف شفاف انصاف فلانا ڈھماکہ سب لوگ,
اور جب ان کی پارٹی میں وہی پرانے چہرے جو ہے شامل ہوگا تو انہوں نے کہا جناب میں کوئی اوپر سے تو نہیں لے کر آؤں گا، کوئی فرشتے تو نہیں لاؤں گا، جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں جو لوگ ہیں انہی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہیں کے لوگ یہیں کے لوگوں سے بات کریں گے۔ اب چونکہ بات نہیں ہو رہی ہے، میں رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب ماحول اگر یہ انا پرستی ہے، یہ ساتھ نہیں بیٹھا جا رہا ہے، تو کیا یہ دعوت دی جا رہی ہے یا توقع کی جا رہی ہے کسی تیسری قوت سے، یا میں کھل کے کہہ دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے، کہ وہ مل کے بٹھا دے دونوں کو؟ دیکھیں وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اگر وہ کو رول پلے کرنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جائیں، ان چھوٹے بڑے مسائل کے اوپر گفتگو کر کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر دیں۔ اور ہماری گورنمنٹ نے تو کئی دفعہ، منسٹر ایک ریپرزینٹیٹو کیریکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہم اکٹھے الیکشن پہ بھی غور کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد پچھلے مہینوں میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آئیں، ہم گفتگو کر لیں گے۔ ابھی گزشتہ روز بے قاصد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملے کا حل نکال دیتے۔ لیکن سر واٹ از یور اوپینین، یعنی میں آپ سے ایک اوور آل آپ کا سٹانس لینا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو بٹھا دینا چاہیے آپ دونوں کو ساتھ؟ میری عرض سنیں نا، پہلے تو آپ خود تو ایفرٹ کر لینا۔ مثلا اگر خان صاحب آج فیصلہ کرتے ہیں کہ میری یہ ریپرزینٹیٹو کمیٹی، چلو میں نہیں جا سکتا یا میں بیمار ہوں جیسے وہ کہتے ہیں، تو میری یہ کمیٹی کے یہ سینئر لوگ ہوں گے 4 یا 5 سینئر لوگ، وہاں سے 4 یا 5 جو ہے نامینیٹ کر دیے جائیں، ایک ٹائم لائن فکس کر دیں، وہ 2-3 دن بیٹھ کے فیصلے کریں، فیصلہ کرنے کے بعد اپنی لیڈرشپ پہ اپروو کرا لیں اور بات ختم ہو جائے گی، کام آگے چل پڑے گا۔ نہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک حل ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا وہ بھی ایک حل ہے، فائنل حل۔ پہلے پولیٹیشنز کو تو اپنی وزڈم اور ایک پروڈنس کا ثبوت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ کیا ان کے یہ اتنے ہی نائب ہیں انٹو ورلڈ آف پالیٹکس کہ یہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے؟ بات یہ جو میں نے کہی ہے نا، جب خان صاحب جب آپ کسی کو گالی دے دیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ تو بات تو جو ہے وہ شستہ زبان سے کام چلتا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ زبان کا وار جو ہے وہ نہیں مٹتا، تلوار کا وار مٹ جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال احتیاط سے اور ایک خاص تدبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ساری اسٹریٹ بوائز کی ہیں، یہ لینگویج جو ہے یہ ڈکشن ان کا ہے، اس لیے مہربانی کریں، اس پہ غور کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر آپ کل ہی اس کے اوپر کوئی پروگرس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ بیٹھ جائیں گے، یہ کمیٹیز بیٹھ جائیں گی، یہ اس کا کوئی سلوشن نکل آئے گا تو آرام سے آپ الیکشن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے الیکشن بہت ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، اگر اتنی زیادہ پھر اس میں شکوک و شبہات کم ہو جائیں گی۔ سر وہ تو آپ بات کر رہے ہیں، یہ والی آپ نے تو یہ سلوشن دیا کہ پہلے پولیٹیکل وزڈم کے تحت پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں، بات کر لیں اور انیشیٹ کریں چیزوں کو، لیکن پرائم منسٹر نے ابھی جو ٹیررزم ہوا تھا اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان اور جو ایپیکس کمیٹی تھی اس کے اندر، اس میں تو پی ٹی آئی کو دعوت دی، انہوں نے تو اس ٹیررزم کے معاملے کے اوپر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ آفتاب جہانگیر صاحب، یعنی ملکی معاملات اور ملکی سالمیت کے حوالے سے تو ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ بھی جیسچر نہیں دیا آپ کی پارٹی کی طرف سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر فوج اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ جناب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں، آپ بیٹھیں گے؟ اچھا دیکھیں فرید، پہلی بات میں نے بڑی تحمل سے بات سنی رانا صاحب کی، اب آپ بھی میری تھوڑی دیر تحمل سے بات سن لیجئے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی آ کے بیٹھیں ہم نے پہلے اپنے اپوزیشن میں چلے گئے جب تو ہم نے استعفے دیے قومی اسمبلی سے۔ ہم ان اسپیکر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے ہمارے استعفے منظور کریں، سمجھے نا؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ جب تک آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے، مجھے تصدیق نہیں کرائیں گے، اپنے ہاتھ سے لکھے ہوا استعفیٰ نہیں دیں گے، میں قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ جی ہم واپس آنا چاہتے ہیں اسمبلی کے اندر، یہ بار بار بلاتے تھے کہ اسمبلی میں آئیں۔ جب ہم نے کہا کہ جی ہم آ رہے ہیں اسمبلی میں، تو انہوں نے کیا کہ فوراً 43-35 استعفے ہمارے ایکسپٹ کیے اور بولا جی اب آپ کے استعفے منظور ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف کہتے ہیں آپ بیٹھنے، سر سن تو لینا، جب بالکل آنا چاہ رہے تھے اس کے اندر آنے والے وقتوں میں جو انٹرم حکومت بننی تھی، جو یہ سارے معاملات ہونے تھے، ان سب کے لیے آنے چاہ رہے تھے۔ جب ہم اندر بیٹھتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیلیگیشن بناتے آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم اسمبلی میں کسی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ جو اپوزیشن لیڈر کا استحقاق، نہیں میں تھوڑی سی بات کریکٹ بھی کروں گا، آپ کہیں جب آپ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں نا، لیکن آپ فیکٹ بیان کریں،
فیکٹ بیان کریں, فیکٹ کو ٹوسٹ نہ کریں. اسد عمر صاحب نے کہا کسی قانون سازی کے لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے, بلکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہمارا رائٹ بنتا ہے جناب ہمارے استعفے واپس لے, ہم وہاں پہ آ جائیں گے. وہ تو اس لیے آنا چاہ رہے تھے سر. اچھا چلے آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن جب ہم اسمبلی کے اندر ہوتے, کوئی قانون سازی ہو رہی ہوتی, تو یقیناً یا تو ہم ایبسینٹ ہوتے اس سے قانون سازی سے, یا پھر اس میں اپنا حصہ ڈالتے. سمجھے نا, اگر کوئی قانون سازی ہوتی اور ان کے کوئی ذہن میں ہوتی تو بتا دیتے کہ جی یہ قانون سازی ہم نے کرنی. نہیں, میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں. نہیں سر, میں تو آپ کو بتاؤں کہ پھر تو ویسے بھی کورم پورا نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جتنی قانون سازیاں انہوں نے نیب کے حوالے سے دوسرے تیسرے کی ہے. یہ اسد عمر صاحب کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں, آپ کہیں گے تو میں ان کا ویڈیو جو بیان اور بیانات میں آپ کو واٹس ایپ پر چلا بھی دوں گا. مجھے معلوم ہے, لیکن جب ہم اچھا چلے چلا بھی دے, واٹس ایپ بھی کر دے, لیکن اسد عمر صاحب نے کہا لیکن جب ہم اسمبلی کے اندر ہوتے اس وقت کی صورتحال جو ہوتی, آپ کہتے کہ یار یہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے اب بھی وہی کر رہے ہیں یہ. اور اچھا مجھے جواب دے دینا آفتاب بھائی, جواب دے دیں, وقت کم رہ گیا. اگر فوج کہے گی آپ کو کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فوج کے کہنے پہ فوج کو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ وہ کہے کہ جی آپ بیٹھے اور ہم ضامن بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے چیئرمین بار بار کہتے ہیں آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں, میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اب وہ جواب ہی نہیں دیتے تو میں کیا کروں؟ سر اس لیے کرنے کے لیے تیار ہے فرید بھائی, اگر آپ اس کیمرہ مین سے بات نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ریسرچر سے بات نہیں کریں گے آپ کا. جب ایک اسٹیک کا بہت زیادہ اسٹیک لگا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ جی فوج بھی ایک بہت بڑا اسٹیک ہے, اور وہ کئی آدھے سے زیادہ وقت انہوں نے حکومت بھی کی ہے, تو اس لیے اگر ان کو بھی بیچ میں بٹھا لیں اور وہ صرف اس بنیاد پہ بیٹھے کہ جی ہم بالکل فوج کے کردار سے کیا تعلق ہے؟ ان کا جو کردار ہے وہ تو ان کا وہ کردار ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے, لیکن فوج کا کردار یہ تھوڑی ہے کہ سیاست کے اندر آ کے سیاسی اور سیاسی جو ہے وہ کھپچیاں جو ہے وہ فراہم کریں, ان کا وہ کردار تھوڑی ہے. اور پھر خان صاحب نے کہہ دیا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ سنیں, جب یہ کہتے ہیں, جب مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں یا نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یا کوئی کہ بیساکھیاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ بیساکھیوں کے بغیر یہ بھی نہیں آ سکتے, بیساکھیوں کے بغیر کوئی اور بھی نہیں آ سکتا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بیساکھی کا جو رول ہے وہ پاکستان کو بچانے پہ وہ بیساکھی کام آئے. چلے اس کا سیاسی طور پر آپ نے مان لیا کہ بیساکھیاں آپ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوئی تھی. بہت شکریہ آپ کا. آفتاب پروگرام ختم ہو گیا. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا جی, اللہ حافظ.